नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2022 DQ 2022। आज हम इसमें पारा नंबर 26 पारा करेंगे कि जिसमें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत मिलेगा और इस मकसद को हासिल करने में जो खाद की तरह इस्तेमाल हुआ ग्रोह, जिसको हम सहाबा कराम के खूबसूरत नाम से जानते हैं, वो कैसे थे। यानी असल में ये वो पारा है कि अब तुम 25 पारे पढ़ने के बाद कैसे बनो। अब इसके बाद करना क्या है। दौरे कुरान नहीं होता सिर्फ, मेरी नज़र में एक इंसान की ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। नया नया तारुफ रब से, रब की बात से, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है। अब आपने सुन ली, 25 दिन हो गए आपको एटलीस्ट। चलिए अगर आपने 25 से 27 भी लगा लिए, कम भी किए, किसी ने ज़्यादा जल्दी, किसी ने देर से सुना, सुन तो लिया ना। 25 पारों का रस आपके अंदर गया। आपके अंदर नहीं हो रहा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। हो रहा है, मुझे पता है हो रहा है। अगर आपने बैठ के तवज्जो से मुसहफ खोल के मेरी एक एक बात को अल्लाह के इस कुरान से, आयतों से रिलेट करके सुना है, तो मैं आपकी बेचैनियों को समझती हूँ कि अब आप कुछ करना चाहते हैं। तो ये कुरान रूहानी खाना है। ये आपका मेरा वो मील टाइम है कि जिसके बाद हकीकत में एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी मील होता है। तो इस बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको और मुझे बहुत ही खूबसूरत सी टिप्स मिलेंगी कि अब तुमने करना क्या है, अब तुमसे मतलूब क्या है और तुम क्या कर लो कि उसके बाद आज के दौर के वो लोग बन जाओ कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में हम सहाबा कराम कहते थे। हर नबी के हवारी मुख्तलिफ थे। हज़रत ईसा के साथियों को हवारी रसूल कहा गया और इसी तरह से कुरान में हम सूरत आल इमरान में पढ़ चुके कि अल्लाह ने अंबिया कराम को अपने कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के साथी दिए। अल्लाह के नबी सल्लम के ज़रिए से जो काम पूरा हुआ, ये मैं कह सकती हूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हर पैगंबर ने तबलीग की, अल्लाह का पैगाम दिया। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, क्या उसको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सारा कुछ अल्लाह के नबियों के ज़रिए पहुँचता गया। सब ने तबलीग की। अल्लाह के नबी सल्लम के साथ अल्लाह ने इंसानों की एक ऐसी जमात और एक ऐसा गिरोह खड़ा कर दिया कि जिसके लिए आज भी दुनिया हैरान है। ये कैसे हुआ। अल्लाह के नबी से जितने भी कारनामे अल्लाह ने दिलवाए, उन सब के पीछे ये बातें मौजूद थी कि आखिर ये हुआ कैसे। तो आप कह सकते हैं कि अगर आज आपको इस्लाम का ठाठे मारता हुआ समंदर दिखता है जिसमें तकरीबन 2 बिलियन लोग हैं, ठीक है, वो कैसे है, ये बहस नहीं है इस वक्त। आज इस सूरह हुजरात में हम पारे में देखेंगे भी कि आखिर ईमान आया कहाँ से और गया किधर, और पहले तज़किया होता है तो फिर ही उसके बाद ईमान आता है। हमारे अभी असल में तज़किये नहीं हुए, पहले तज़किया फिर ईमान। आप इस कमरे में कोई खूबसूरत सी पेंटिंग लगाना चाहते हैं, पहले दीवारें साफ करेंगे या गंदी दीवारों पे पेंटिंग लगा देंगे। गंदी पे लगाए लें, पता ही नहीं चलता। बच्चों ने निशान लगाए हुए, कहीं कुछ रंग बिरंग गंद बुला लाकर आप 1000 यूरो की पेंटिंग लगा दें, किसी काम की नहीं होगी। पहले आप दीवारों को साफ करेंगे, आप घर के अंदर सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, मॉप लगाएंगे। जब सारा सेट होगा ना घर, फिर आप कहेंगे लाओ भैया वो किधर गई पेंटिंग। फिर आप आके दीवार पे लगाएंगे ना तो वो उठेगी। जब तक दिल की दीवारें तज़किये के ज़रिए साफ नहीं होती, ईमान की वो खूबसूरतियाँ, फिर जो बाद में इस्लाम की खूबसूरतियाँ बन जाती हैं, वो नज़र नहीं आती। आप सहाबा में तो नहीं है, हम तो अपने दौर की बात करते हैं। आज की बात मैं अपनी करती हूँ और आप सबकी करती हूँ। हम कुरान पढ़ते हैं, हमारा दिल कर रहा है कि हम कुछ करें, अब अंदर हलचल है कुछ करें। कुछ लोगों का भी पूरा तज़किया नहीं हुआ होता, वो दीन के काम शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं मैंने कुरान पूरा कर लिया, बस ये 4 पारे और रह जाने, इसके बाद तो चलो भाई मैं कुरान पढ़ाने शुरू हो जाऊं। आपने अपने तज़किये के बगैर अपने आप को एक उस्ताद मारूफ करके अपने ऊपर नहीं, आने वालों पे भी और इस इस्लाम पे भी ज़्यादती की है।
یہ وہی ہے کہ پہلا سال پڑھ کے میڈیکل میں تو کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائے، نہ آپ کے بھی رنگ میں، نہ ڈھنگ میں، نہ آپ کے اندر، ہاں جن کا ہو دے وہ بسم اللہ. کچھ کا تو قرآن شروع ہوتے ہی ہو جاتا ہے. میں آنکھوں سے آنسوؤں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس کے دل پہ قرآن کیا ڈال رہا ہے. تو کیا پتہ چلا بات کا خلاصہ کہ آج کا ہمارا موضوع جدت کردار ہے. جدت جدید کے لفظ ہے، اردو میں بھی سنتے ہیں، اور یہ تھیم آج ہم لیں گے علامہ اقبال کے ایک شعر سے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کہتے ہیں کہ مسلمان جا کے نا قرآن کے سمندر میں غوطے لگا. جب تو قرآن کے اندر ڈوبے گا تو ظاہر بات ہے کہ پاؤں سے لے کے سر تک گیلے ہوں گے نا. تصور میں لائیے ایک شخص سوئمنگ پول میں ڈوبا پھر نکلا، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پاؤں سوکھ گئے؟ ہاں ویسے دیکھو سمندر میں سے نکلا اور مزے کی بات ہے کہ اس کے ہاتھ سوکھے تھے. واللہ یہ اتنی بڑی بات منہ سے نکلنے لگی ہے کہ میں خود کانپ رہی ہوں. ہم میں سے کئی لوگ قرآن کے پورے پورے سفر گزر جاتے ہیں ان کے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 10 20 20 25 دفعہ قرآن کے A to Z فاتحہ سے ناس کے سفر سے گزرتے ہیں، پھر بھی ان کے منہ سوکھے رہتے ہیں، فیس ڈرائی ہیں. قرآن کا پانی کوئی نہیں دکھ رہا. کچھ کی زبان خشک ہے، ابھی قرآن کا پانی نہیں گیا. کچھ کی آنکھیں، کسی کا دل، کسی کے ہاتھ، کسی کے پاؤں. تو یہ قرآن کا سفر آپ کو مجھے کیا دکھائے گا کہ تم اپنی اصلاح کرو. یعنی میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا، پچھلے پارے کے ساتھ اس کا ربط بھی لے لیجئے کہ پچھلے پارے میں جو باتیں تھی نا وہ جڑیں تھیں، عقیدہ اور توحید تھے عملی، اور وہ بیج جو ڈالا گیا اس میں سے پھر عبادات کا ایک تنا نکلتا ہے. بس اتنی بات تھی ادھر. اب جب درخت کی وہ شاخیں نکلیں گی، برانچز، اور قرآن نے شجرہ کا لفظ بھی بولا، فیما شجرہ بینہم، سورۃ نساء میں جھگڑے کو کہتے ہیں شجرہ. یہ جو آپ کے میرے انسانی معاملات ہوتے ہیں نا، یہ درخت کی ٹہنیاں ہوتے ہیں، ادھر جاری ادھر جاری. ادھر آپ 5 6 درختوں کو دیکھیں، یہاں تو اتنے خوبصورت درخت ہیں. جس طرف سے میں آتی ہوں رستے میں ایسے درخت ہیں جیسے آپ نے کینچی کے ساتھ کاٹے ہوئے ہیں، شیپ دیے ہوئے ہیں، چکور ہیں، کئی لمبے ہیں، کوئی ہے، کئی طرح کے ہیں نا. تو جب آپ قرآن کے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس صورت پہ لاتے ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں سے معاملات کیسے درست کرنے ہیں یہ آپ کو پتہ چلتا ہے. اور سب سے بڑی بات پھر فروٹس، پھل، پھر پتے، آکسیجن. ہم اس پورے پارے میں جو حصہ کریں گے قرآن پاک کا، پارہ شروع ہی نئی صورت سے ہو رہا ہے احقاف کے نام پر. پھر اس کے بعد اس میں ہم پوری صورت محمد کریں گے، پھر صورت الفتح کریں گے، پھر صورت حجرات کریں گے، پھر صورت قاف کریں گے، اور پھر صورت زاریات کا تھوڑا سا حصہ. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اگر اپنی زبان میں کہوں کہ احقاف آپ کی کلینزنگ ہے، صورت محمد آپ کی بلیچ ہے، اور صورت فتح جو ہے یہ آپ کا فیشیل ہے، اور صورت فتح جو وہ تو خوب رگڑا ہے، وہ آپ کا ہائیڈرا فیشیل ہے، اور صورت حجرات آپ کا فوٹو فیشیل ہے، اور اس کے بعد جب صورت قاف پہ پہنچے گی تو زبان بند ہو جائے گی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے جو ایک لفظ بھی نکلنا ہے نا، ہم اس کو لکھ لیتے. ایک ہوشیار فرشتہ رکھا ہوا ہے کہ ادھر سے تمہارے منہ سے بات نکلے اور وہ گریب کرے. میں اس کو سمجھی جیسے میرا ریکارڈر، ٹیک ٹیک، اوپر نیچے اوپر، جیسے وہ ECG ہوتی ہے اسی طرح ریکارڈر میں آوازیں ہماری اوپر نیچے دکھتی ہیں ہمیں. ہاں اس کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں کیا مسئلہ کیا نہیں ہے. ایسی ہے نا. تو جب بندہ یہ پارہ پڑھ جائے تو پھر اس کے بعد جدت کردار، ایک نیا کردار، ایک نئی شخصیت، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ نیا انسان، بدل گیا انسان. اور اس کے لیے آپ کے میرے پاس جو رول ماڈلز ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن کو آپ اصحاب رسول کہتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انوکھا کردار اصحاب رسول کا ہمیں دکھے گا. صحابہ کرام کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کے اندر رنگ بھرنے والے، آپ کے بنائے ہوئے نقشے میں اینٹیں لگانے والے. آپ سب جانتے ہیں جب بھی گھر بنایا جاتا ہے تو بھی کپڑا سیلے پہلے کوئی کاٹتا ہے، اندازہ لگا دیتا ہے اس کی ٹراؤزر بنے گی، اس کی شلوار بنے گا، اس کا کرتا بنے گا، یہ بچے کا بنے گا، یہ بڑے کا بنے گا. پھر اس کے بعد کوئی اس کو ریئل میں سیتا. آپ جانتے ہیں کہ دونوں کی اپنی اہمیت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو یہاں پیغام دیا تھا، آج سورۃ فتح میں ہم یہ آیت دوسری دفعہ پڑھیں گے. پہلے سورۃ توبہ میں گزری، اب یہاں آئے گی، اور پھر آگے سورۃ صف میں آئے گی کہ هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بہتر ہے کہ ہم وہ ساری باتیں سورۃ فتح سے پہلے کریں تاکہ ابھی اس وقت آپ کو ٹو مچ نہ ہو، لیکن یہاں ہمیں صحابہ کرام کا ایک انوکھا کردار دکھے گا، اور وہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں ایک نے نہیں، دو نے نہیں، ہر اس شخص نے جس کے دل میں کوئی تعصب نہیں تھا، جس کے دل میں سچائی کی تعریف کرنا تھا، اس نے بہت کچھ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں، آپ کی ترقی جس پہ آج بھی انسانیت پریشان اور حیران ہے، اس ترقی کے پیچھے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ مکہ کی ایک چھوٹی سی غار حرا سے نکل کر سوئے حرم آیا کوئی، اور صرف 13 سال اور اتنی مخالفت ہے، اللہ کی پناہ۔ آج آپ میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ برداشت کر سکیں، ان کی ماتھے پہ تیوری دے کر ہمارا بی پی لو اور ہائی ہو جائے، تو اس دور میں تو کفر تھا۔ آپ کہتے ہیں نا آج غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں پہ بڑی سختی ہیں، واللہ کبھی آپ تاریخ کہنے میں جھانک کے تو دیکھیں، مکہ کی گلیوں میں اسلام کی قیمت کوڑے تھے، پتھر تھے، جسم کی چربی پگھلی تھی۔ یا کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ پیسہ، سینکشنز، کچھ فائنز، کیا ہوگا؟ جیسا ایمان ہوتا ہے نا، انسان اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی ایک بندہ مکہ مدینہ کی تاریخ کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز وہاں سے اٹھی، نہ فون، نہ مائکرو فون، نہ وہاں کوئی سوشل میڈیا، اور دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچ گئی؟ دور دراز علاقوں میں پہنچ گئی۔ تو جواب، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ ہم جب صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہنوں میں جنگیں آتی ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے، اور اسلام کو ایک جنگ و جدل والا دین کہہ کر ہم لوگوں کے نظروں میں اور بدنام کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ تو بس لڑتے ہی تھے، اور تلواریں ٹوٹی، اور حضرت خالد بن ولید نے کارنامے دکھائے، اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں یہ ہوتا تھا، اور جنگ بدر میں فلاں کے کارنامے، احد میں فلاں کے کارنامے۔ سچ بتائیں یہ نہیں آتا؟ یہ تو اتنا بڑا الزام ہے صحابہ پہ۔ گنتی کے چند نام ہیں صحابہ کے جو جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، جاتے سارے ہی تھے، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی ایک آئیڈینٹی تھی، خالد بن ولید، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، میدان جنگ کے غازی، یہ 4-7 نام تھے۔ صحابہ کی سب سے بڑی کامیابی اطاعت تھی۔ سب کچھ جان کر بھی انجان بن جاتے تھے جب محمد مصطفیٰ کی زبان سے باتیں آتی تھی۔ آج سورۃ فتح پڑھیں گے ہم، اگر ہمارے وقت میں برکت ہوئی انشاءاللہ اور ہوگی تو ہم صرف ان آیتوں کی روشنی میں دیکھتے جائیں گے کہ صحابہ کرام ناقابل تسخیر لوگ تھے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ جن کی بے مثال کا قربانیوں نے اسلام کی تاریخ بنائی، اور دنیا میں بہت ساری جماعتوں نے اپنے قائد، اپنے لیڈرز، اپنے رہنماؤں کا ساتھ دیا، جس میں سے کچھ نے اپنے مذہب کی بقا کا نام لیا، کچھ نے دنیا کے زمین کے ٹکڑوں کے لیے کچھ کامیں کی، لیکن جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خوبیوں کے ساتھ پیش کر دیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھی، جن کے لیے قرآن نے حضرت عیسیٰ کے جو مخالفین تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ فَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، کفر کیا، ناشکری کی، ناقدری کی ایک گروہ نے، اور فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک جماعت ایمان لے آئی۔ لیکن جو خراج تحسین، جو خوبیاں صحابہ کے بارے میں قرآن میں آتی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تقریباً 700 کے قریب آیتیں اس قرآن کی صحابہ سے متعلق ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں گی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو جمع کر لینا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں تو کتنے سوال صحابہ کے تھے جس پہ قرآن اترا، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الأہلہ، یہ صحابہ کے سوال تو وحی کا حصہ بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا اتنا تذکرہ تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ جس کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ کے نبی کے پیغام کو وہ سمجھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہا، اور جتنا کہا اس سے بھی زیادہ کہنے کی حق تھی۔ کسی نے کہا کہ لوگوں کے پاس ایک ہیرو ہے، مسلمانوں کے پاس تو ہیروز کی نرسری ہے، نرسری آف ہیروز۔ نرسری میں آپ کہتے ہیں پنیری ہوتی ہے،
چھوٹے چھوٹے پودے نکال کر جاتے ہیں لے کر لوگ، اور وہاں سے پھر اپنی اپنی جگہوں پہ لگاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے جس طرح اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، جو قربانیاں دیں، جو ہجرتیں کی، یہ کسی نے نہیں دیکھا پہلے. آج اس سے پہلے آسمان و زمین کے رب نے 700 آیات اپنے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں اگر ڈال دی تو آپ دیکھیں گے کہ آخر کیا تھے وہ. پہلے تزکیہ ہوا، پھر ان کے اندر اسلام ایمان میں ڈھلتا گیا. کس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، جس کو آپ کہے کہ دشمن آپ کی بے خونی پہ تلے میں اور صحابہ آپ کو کھڑا کرنے پہ تیار ہے. دیکھیں، سمجھانے کی خاطر بات کروں گی، میرا سیاست سے کوئی دخل نہیں ہے، نہ مجھے اب انٹرسٹ ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ سیاست میں جب لوگ کینڈیڈیٹ بن کر سامنے آتے ہیں اور لوگ ان کو پھر پرموٹ کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ اتنے لوگ، اس کے جلسے اتنے بڑے، اس کے جلوس اتنے بڑے، اس کے ساتھ یہ ہے وہ ہے. جب کسی کے ساتھ سنسیئر لوگ لگ جاتے ہیں اور کاز سنسیئر ہوتی ہے تو وہ لیڈر اگر آگے جائے تو کامیاب ہوتا ہے. جس قائد، جس لیڈر کے ساتھ چمچا گیری اور اس طرح کے گھوم پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر سیاست میں چلا بھی جائے نا تو اور بھی زیادہ بدنام ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تب دیا جب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا. مخلص بھی تھے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کنبہ، خاندان، برادری، رشتے، ناتے سب آپ کے مخالف. راستوں میں پھول بچھانے کی بجائے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور اس خوبصورت چمکتے دمکتے چہرے کو بوسہ دینے کی بجائے اس پہ تھوکا جا رہا تھا، نعوذ باللہ. اور اس وقت جس نے ساتھ دیا اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں. یہ وہ کردار تھا. میں آج لفظ صحابہ کرام کا ایز اے پرسنالٹی نہیں، پرسن ٹو پرسن، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، لیکن صرف لفظ صحابی وہ کیا تھا. وہ ایک استاد نے اپنے کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے پائلٹ کہا، کسی نے لائر کہا. ایک بچہ بولا، کہنے لگا میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. لوگ حیران ہو گئے، کہا آج تک ہمارے تو کلچر میں یہ ہے ہی نہیں، ماں نے بتایا ہی نہیں ہوگا شاید. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. استاد نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ میری ماں مجھے ہر رات کو ایک صحابی کی کہانی سناتی ہیں، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو میرے دل میں ان کو پڑھ کر سن کر شوق آتا ہے کہ اچھا جب صحابی اتنے اچھے ہوتے ہیں تو پھر میں بھی صحابی بنوں گا. آپ نے بھی صحابی کی سٹوری سنانی ہے. ایمان پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ کے سامنے رول ماڈلز ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا رستہ. یہ نہیں کہا کہ وہ رستہ کہ جو آپ کو جنت تک لے جاتا ہے. تو لہٰذا صحابہ کرام بہت پیاری چیز تھے. اس میں ہم ان کا کردار سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پتھر سے زیادہ مضبوط صلیں تیار ہو گئی. ان کو نہ درد ہوتی، نہ ان کو رشتوں ناتوں کا کوئی غم تھا، نہ جن کو اپنے گھروں کی یہ غم پڑے تھے جو پیچھے سورۃ الاحزاب میں پڑھ کے آگے کہ ہمارے گھر تو خالی ہیں. یعنی وہی 1400 سال پرانے عذر بہانے پیچھے کے آگے تھے. تو انشاءاللہ حضرت بلال کی قربانیاں ہوں، اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی قربانیاں ہوں، پھر مہاجرین کا ہجرت کرتے وقت اپنے وطن، گھر، مال کو چھوڑنے کی قربانیاں ہوں، یا پھر انصار کا اپنے ایک ایک دو کمرے کے گھر میں سے آدھے بلکہ زیادہ دینا، بلکہ کہا کہ اسلام والی عورتیں اتنی نہیں تو اپنی بیویوں میں سے ایک ایک کو چھوڑ دیتے ہیں اگر، تو تم اس سے شادی کر لو، تمہاری بھی ضرورت ہے، تمہارا گھر بن جائے گا، میرے پاس تو 2 ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل. یہ نہیں کہا کہ جس سے میرے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں چلو جان چھوڑاؤں یا پھر اس کو چھوڑ کے نیا لوں. کہا جو تمہیں مناسب لگتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ وہ کردار تھا کہ جس کو آج بھی لائے بغیر بات نہیں بنتی. صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے سگے رشتہ داروں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے. جو سورۃ توبہ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں نا کہ اگر کل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم، اور ساری لسٹ کے بعد کہا حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، صحابہ اس کی عملی تفسیر تھے. کیونکہ جب سچا ایمان آتا ہے اور ساتھ تزکیہ ہو جاتا ہے نا تو بندہ وہ نہیں رہتا. آج اس وقت امت مسلمہ کو درپیش مسائل کی جتنی مرضی آپ مختلف تہیں کھول لیں، آپ کو اینڈ پہ بات سمجھ آئے گی کہ جدت کردار سازی کی ضرورت ہے. 2.25 بلین مسلمان ہیں،
بس ایک دفعہ ان کو ٹھیک کر دیں. اور اسلام نے یہی کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ نہیں تھا کہ آپ نے جا کے کفر کو ختم کر دیا. اور ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے تلواریں چلی، یہ کیا وہ کیا، دس اینڈ دیٹ. آپ نے دل بدلے. وہ کہتے ہیں نا کہ بدل گیا انسان. اور آپ جب صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں نا تو 5 قسم کی قربانیاں لکھ لیں. اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے 5 قسم کی قربانیاں دیں کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر آپ کو 1.25 بلین مسلمان اور 100 کچھ مسلمان ملک دکھتے ہیں تو یہ ساری بہاریں صحابہ کرام علیہم السلام سے لے کر بعد والے تبع تابعین اور اس کے بعد کے خیر القرون میں ہوتے ہوتے ائمہ کرام، محدثین کرام اور وہ نیک لوگ جن کو کہتے ہیں آپ کے ہمارے اسلاف تھے. اور لفظ اسلاف جہاں بھی آتا ہے نا تو آپ اس وقت ضرور علامہ اقبال کا وہ شعر یاد رکھتے ہیں جو انہوں نے امت مسلمہ کی یوتھ کو کہا تھا. اور میں آج آپ کو اور اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم بڑے باعزت تھے، سچی بات ہے. آج تو ہمارے بچوں نے عزت دیکھی کوئی نہیں. جب سے وہ پیدا ہوئے اور خبروں سے لے کر اور لائیولی جہاں بھی وہ گئے ان کو اسلام اور اسلام کے خلاف باتیں دکھی. لیکن ہم سے پہلے کے لوگوں نے صحابہ کی عزت دیکھی تھی. اور اس پہ ایک ہمارا پورا دورہ قرآن ہو چکا ہے 2018 کا. کبھی زندگی میں موقع ملے نا تو 2018 کا دورہ قرآن کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی یہ مسلمان بچے یا یوتھ یا ینگسٹر کبھی تو نے غور بھی کیا ہے، یعنی تجھے کبھی اس بات کا موقع بھی ملا ہے کہ تو کس ایک بڑے گرداب سے ٹوٹا ہوا ایک ستارہ ہے. یعنی تیرے اسلاف کیا تھے، تو خود کیا بن گیا. آج کے مسلمان کو تو اس کی تصور بھی نہیں آ سکتا. ہم سب آج اپنے اور صحابہ کے تقابل کو سامنے رکھے نا تو ہمیں اتنا کچھ پتہ چلتا ہے کہ جس کے بعد صرف سر نیچے ڈال کر اللہ سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحابہ والا کردار دے. کبھی آپ نے صحابہ کی شکل و صورت کا تذکرہ نہیں بہت سنا ہوگا. رنگ ڈھنگ، ان کی گاڑیوں کا رنگ، گھر کتنا بڑا، بینک میں کتنا تھا، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کیا تھا وہ تھا. لیکن آج مسلم شاعری آپ صرف کھول کر دیکھ لیجئے تو آج کے انسان کو جو ماضی سے چیز مختلف کرتی ہے نا وہ صحابہ کا کردار تھا. اور کردار کون بناتا ہے؟ مائیں بنواتی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ آج کی ماؤں کے نام ایک پیغام ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کیا تو نے صحرا نشینوں کو اکٹھا. کیسے اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہراتا. کبھی یرموک کے میدان میں آپ دیکھیے ایک جوان شہادت کے شوق میں بے قرار ہے تو کبھی طارق بن زیاد کو آپ دیکھیے کیسے وہ مناجات کرتے ہیں. اور کبھی آپ اندلس میں ایک پودا لگا کر عبد الرحمن اول کے پیغام کو سنتے ہیں. تو یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، اس کا ابھی تو وقت نہیں ہے. لیکن آج اس بات کو سنتے کر نیت کیجئے ہم نے علم کا یہ سلسلہ اب توڑنا نہیں ہے. ہم نے اب اس کو لینا اور اس کے بعد آپ کی بیماریاں دور ہوں گی. ٹائم ہی نہیں ہونا سوچنے کا. ہم اپنے دماغ کی گلٹیوں کو خود ہی موٹا کرتے ہیں خون دے دے کے، سوچ سوچ کے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں. آپ سوچنا چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیے کیسے بڑی بڑی چیزیں دے دے گا. کیسے اللہ کے نبی کے پاس کوئی بہت بڑی یونیورسٹی تھی؟ کیا آپ کے پاس کوئی بہت بڑا سلیبس تھا؟ کوئی فلاں آکسفورڈ یونیورسٹی کا اور کوئی کنگ ایڈورڈ اور فلاں کا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ کے پاس تزکیہ اور تربیہ کے نقطے تھے. آج بھی جو استاد تزکیہ کر گیا اس کا کام آگے چلا جائے گا. آج وہ استاد جس نے اپنے پیچھے تربیت شدہ اور تزکیہ کیا ہوا گروہ چھوڑ دیا وہ دنیا سے جائے گا. پھر دیکھیے کیا کام ہوگا. اس کی زندگی میں تو اشارے ہوتے ہیں کیونکہ اصل کام بعد والے کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں مکہ، پھر یہ مدینہ اور یہ تبوک. یعنی میں اپنی والی سکھاؤں نا تو یہ مکہ تھا، یہ مدینہ تھا، یہ نجران تھا، یہ آپ کے لئے حجاز اور یہ تبوک. بس ادھر تک اسلام آیا تھا. صحابہ کرام میں صرف آپ ابو بکر کے 2 سال اور عمر کے 10 سال لے لیجئے 22 لاکھ مربع میل 2200,000 اسکوائر میٹر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا تھا. یہ تھے وہ جنہوں نے اس مشن کی تکمیل کے بعد اس کے پھیلانے میں کام کیا. اور کسی استاد کو یہ پتہ لگ جائے نا
کہ میرے بعد کس کس نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے جسم کے ہر پور سے اور ہر مسام سے دعائیں نکلیں گی، کیونکہ صحابہ تھے وہ کہ جن کو ہدایت کے ستارے بنا کر اللہ نے اس زمین کے آسمان پہ بھی اور ترقیوں کے کامیابیوں کے آسمان پہ بھی دکھا دیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ علامہ اقبال نے اپنے دور کے مسلمان، جو آج سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے پرانا دور ہوگا، کیا کہا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق کے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم خوار ہو رہے ہیں، کھجل خراب ہو رہا ہے آج کا مسلمان۔ یہ آج کا بچہ تو ریئیکشنری ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچے بگڑ گئے، گھر سے جاتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، کوئی ڈرگز پہ لگ گیا، کوئی ادھر چلا گیا، یہ ریئیکشن ہے۔ نفرتوں میں جو پلتا ہے نا وہ نفرت دیتا ہے۔ ہمارے بچے کو آج نفرت ملی، انہوں نے وہ عزت نہیں دیکھی، اسلام کی وہ عزت، وہ پرانا دور جس کو آپ کہتے ہیں کہ عظمت رفتہ جو گزر گئی، آج اس کو اگر لانا ہے تو اس کے لیے جدت کردار، اس کے لیے ایک عورت کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اور ہماری یہ دعوت اتنی پرامن دعوت ہے، یعنی نور القرآن لفظ کے ساتھ اگر آپ ساری چیزیں کاٹ دیں نا تو بس جدت کردار، سوشل ورک، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے بچے، عورتیں، بیٹیاں عزت محفوظ ہو جائے۔ میرا آپ کا یہی کام ہے، نہ ہم نے باہر جا کے نعرے لگانے ہیں، نہ ہم نے جا کے باہر احتجاج کرنا ہے۔ عورت کا دائرہ کار جو ہے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے تعلیم اور تربیت ہے۔ اللہ نے ان گودوں کو تربیت کے لیے چنا تھا، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ تو جس نے سنورنا ہے نا، اس پارے کو پڑھ کر سنبھل کر سمجھ سکتا، اور اگر نہیں سمجھنا نا تو کوئی بات نہیں، سنتے رہیے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اتنی تھوڑی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے کچھ کام لینا ہے تو اس کا طریقہ اس قرآن کو سنجیدگی سے پڑھنے کا۔ ہزل والے قرآن چھوڑ دیجئے، کھیل تماشے چھوڑ دیجئے، فلفی اور فلری اور گلیمری طریقہ قرآن چھوڑ دیجئے، بی سیریس۔ وما ہوا بالہزل، سورۃ طارق کی آخری آیتوں میں آتا ہے یہ کوئی کھیل تھوڑا، یہ ٹھٹا ہے۔ تم نے دین کے نام پہ جو محفلیں سجائی وہ اچھی ہے، آپ سورہ حجرات میں پڑھیں گے، لا تقدموا بین اللہ و رسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ جاؤ۔ آج ہم اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار میں آگے بڑھ گئے، آج ہم سیلیبریشن کا نام دینداری رکھتے ہیں، ہر مہینے کے ساتھ ہم نے کوئی ایک مخصوص قسم کی نیکی رکھ دی اور کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کامیاب ہو جائیں گے نہیں۔ اب کبھی علامہ اقبال کی شکوہ اور جواب شکوہ پڑھیے، آپ کو اس میں صحابہ کرام کا اتنا تذکرہ ملے گا کہ آپ واقعی کہیں گے کہ اللہ آج مجھے اپنے بچوں کی تربیت انہی اصولوں پہ کرنے کی توفیق دے جس پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ فضول گیجٹ اور یہ ہر وقت کا دماغ خراب کرنے والی سپلز اور ویڈیو گیمز اور کلمی والی باتیں دی، وہ ماں اتنی غافل نہیں تھی، ان کا بچہ ان کے سونے چاندی سے قیمتی تھا، ہیرے موتیوں سے قیمتی تھا۔ ہمارے ہیرے موتی لاکروں میں، اور ہماری اولاد ہمیں خود نہیں پتا جا کے پڑھ کے آ رہے ہیں، سن کے آ رہے ہیں، وہ ہیں کدھر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم آج اپنے ایمان کو گرم کریں، اور اس کے لیے جب آپ صحابہ کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، آج آپ کو مجھے بھی یہ ساری قربانیاں دینی ہے، پھر امت کے اس پودے پہ بہار آئے گی۔ آج امت کا پودا کھڑا ہے ماشاءاللہ، جڑیں بڑی مضبوط ہیں، لیکن اوپر خزاں آ چکی ہے۔ کسی نے اسلام کے پتے جھاڑ دیے، کسی نے ٹہنیاں کاٹ دیں، ایک ٹنڈ منڈ قسم کا اسلام بچوں کو ہم 5 وقت کی نماز اور روزے کے ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے۔ روزہ بھی رکھواتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ رکھتے کیوں۔ روزہ کھولتے وقت ایسے لگے گا کہ جیسے شاید اگر اور 2 گھنٹے گزر جاتے تو ہم بے ہوشی ہو جاتے۔ ایک کھجور کھا کے جس دین کی خدمت کی گئی، اور ہر بڑا مارکا رمضان میں ہوا، کون تھا آپ کے ساتھ؟
کون تھا اللہ کے نبی کے ساتھ جو بدر میں نکلا، جو ہجرت میں نکلا، اور جس نے جا کر کیا؟ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی کو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آرام سے بیٹھیں، ہم نہیں کر سکتے. اور یہ ہم پڑھیں گے سورۃ فتح میں. نبی کی کامیابی یہی تھی کہ اللہ نے ان کو ایسے چمٹنے والے اور ایسے بے لوث ساتھی دے دیے تھے کہ جن کو کچھ نہیں چاہیے تھا. ان کو یہ بڑا فخر تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک لیڈر دے دیا کہ جس کے ساتھ جڑ کے وہی بات ہے کہ لوہے کا تار بھی گاڑی کے بھاؤ بکتا ہے. لوہے چون ہوتا ہے نا، لوہا، چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے، تھوڑی دیر آپ اس کے ارد گرد مقناطیس کو ایسے ایسے کریں نا تو وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے. اگر نبی اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے اور اللہ کا پیغام دنیا میں دینے والے تھے تو صحابہ ان کے ساتھ اور ان کی صحبت سے وہ بھی ویسے ہی بن گئے. اگر نبی میں کشش تھی نا تو صحابہ میں بھی کشش آ گئی. اگر نبی کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت تھی نا تو صحابہ میں آ گئی، کیونکہ جو جتنا مقناطیس کے ساتھ چپک کے رہتا ہے اس کے اندر اس کا اثر زیادہ آتا ہے. اور اگر صرف ابو بکر صدیق کے بارے میں جا کر دیکھیے جواب شکوہ میں اتنے اشعار ہیں، میں آپ کو ایک دو سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ابو بکر کی کیا تعریف کی انہوں نے. پیچھے سے بات کر رہے ہیں تبوک کے موقع پہ جو مختلف معاملات تھے نا کہ ابو بکر نے پورے گھر کا سامان دے دیا اور عمر نے آدھے کا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس. کچھ تو سمجھ آ رہا ہوگا نا. اور آخر میں کہتے ہیں طویل سی پوئم ہے لیکن اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے. یعنی پروانے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چراغ، کیونکہ اس کے گرد منڈلائے گا نا. بلبل کو پھول بس، بلبلیں جو ہوتی ہیں نا پھول کے ارد گرد یوں گھومتی رہتی ہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابو بکر کا وچ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں اللہ کے نبی تھے اور ابو بکر نہیں تھے؟ آپ کے ڈے 1 سے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھنے کے دن سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آج بھی جا کر دیکھیے، اللہ آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرائے، جا کر دیکھیے روضہ رسول کے ساتھ روضہ صدیق ہے. کہنے والوں نے تو اس حد تک بھی کہہ دیا کہ معراج کے سفر میں چونکہ صدیق ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ ان کا وہ مقام نہیں تھا، اللہ نے وہاں بھی ایک فرشتے کی شکل صدیق کی بنا دی. مجھے سند کا نہیں پتہ لیکن یہ بات ایک کتابوں میں موجود ہے. کہا آپ صدیق ادھر کا، کہا فرشتہ ہے. اللہ نے صدیق، وہ دوستیوں کی کمی محسوس ہوتی ہے نا، جیسے آپ بھی آج دوست نہیں آ رہی، چلو میں بھی نہیں آتی، آج وہ نہیں جا رہی میں بھی نہیں جاتی، پھر میں بھی چھٹی کر لیتی ہوں، ہے نا. تو صدیق کا دل محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ کا دل صدیق اکبر میں تھا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ، سوزے صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر دے. بال جبرائیل کے اشعار ہیں. ہر صحابی اپنی جگہ خوبصورت تھا. حضرت علی میں حق کی طلب اور علم تھا، ابو بکر میں سوز تھا. یہ سارا کچھ اگر آج مل جائے تو آج آپ دیکھیں گے کہ ایسی خوبصورت امت تیار ہو. یہ تو منہ کے بل گریں گی چیزیں جو آپ کو آج بڑے ہوے دکھتے ہیں نا، یہ ٹھڈے کے ساتھ نکل جائیں گی اگر ہم کردار دے دیں. تو آئیے صحابہ کی قربانیوں کی اقسام کو صرف سمجھ لیں، سن لیں، پھر اس کے بعد پارہ شروع کرتے ہیں. اور جتنا آپ کے نصیب میں ہوگا، جتنا میں دے سکی، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. صحابہ نے 5 قسم کی قربانیاں دی تھی. نمبر 1 مالی قربانیاں. دین کی خاطر مال خرچ کرنے میں کبھی بخل نہیں کیا. جب بھی اللہ کے نبی نے کوئی کمپین شروع کی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پھر اس سال بھی، اللہ کے نبی وہ فلاں پروجیکٹ ہو نہیں گیا، اللہ کے نبی کیا بات ہے اب کچھ ہمارے بھی پاس رہنے دیں. وہ تو تڑپ رہے ہوتے تھے. یسألونک ماذا ينفقون. ایک دفعہ جواب مل گیا ہاں کہ جاؤ والدین اور گھر والوں اور ان کو دے دو. تھوڑے دن بعد پھر آگے ماذا ينفقون، کہا جاؤ پھر الف. یعنی لکھیے کہ صحابہ نے لن تنالوا البر حتی تنفقون کے درجے سے شروع کر کے الف کے درجے تک خرچ کیا. جن کو تو قرآن
کی یہ دونوں آیتیں تفسیر سے سمجھ آتی ہیں وہ سمجھ گئے ہیں. خرچ کی یہ دو بس انتہائیں ہیں، ایک ادھر کی بریکٹ ہے اور ایک ادھر کی ہے. اور آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال اگر آتا ہے نا کہ کتنا خرچ کریں کیا کریں، تو یہ جو ایمان کے درجے بڑھتے ہیں نا، یہ جو تفویض الامر جس دن تھا اسی مجھے یہ مثال ذہن میں اللہ نے ڈالی تھی، پھر موقع نہیں تھا تو میں نے نہیں شیئر کی، لیکن آج زبان پہ آ گئی ہے. تو دیکھیے کہ ابھی آپ کا کچا کچا ایمان ہے نا، ابھی نئے نئے قدم ہے، تو بس پھر آپ جو چاہے چھوٹا موٹا زکوٰۃ ہی ٹھیک ہے 2.5، وہ بھی بڑی بات ہے آپ کے لیے. کچھ کے لیے تو اتنی بڑی بات ہے کہ ڈوریوں کا وزن اور پرانا سونا اور نیا سونا اور موتیوں کا وزن بھی نکالنے کے نہ نکالے. وہ جیسے سوا سے تول تو گراموں میں نہیں ڈال کے سونا تولتا ہے سنارا، یہ رکھتا ہے یہ نکالتا ہے، وہ تو ایسے اللہ کو دیتے ہیں. اللہ زیادہ نہ چلا جائے اللہ کی طرف، چلو اگلے سال کی زکوٰۃ میں ڈال دوں گی، پھر اپنی ماسیوں کو بانٹتے رہتے ہیں تاکہ روب بھی رہ کے باجی بڑا دیتی ہیں، تو ان کے لیے تو 2.5% بھی بہت ہے، تو اٹس فائن، کم از کم بچ تو گئے. کنز تو نہیں ہوا وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے، قیامت کے دن کنز بن کر ایک سانپ کی صورت میں بندے کے گلے میں ایسے آئے گا جیسے میں ہاتھ سے بتا رہی ہوں، یعنی سانپ اس کے گلے میں آئے گا، پھر اس کا منہ کھولے گا، اس کی یہ جو باچھیں ہوتی ہے نا اس کو چیر کے اندر ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا کنزک انا کنزک، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس پہ تو سانپ بن کے بیٹھا تھا، آج میں تیرے پہ مسلط ہوں، نعوذ باللہ. لیکن اٹس اوکے، یہ بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا دل تنگ ہوتا ہے، مال کی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بچ جائیں گے اگر زکوٰۃ دے کے. ایک پینی اوپر نہ دیجئے لیکن زکوٰۃ دے دیجئے، بچ گئے. صحابہ ادھر سے شروع کر کے تو الف کے درجے پہ آئے تھے، اور الف کیا کہ 2.5 خود رکھ لو اور 97.5 تم مجھے دے دو. یہی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، وہ دو جو تمہیں سب سے پیارا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، مجھے بھی کچھ میسیجز مل رہے ہیں کہ آپ ہمیں کھل کے بتائیں کہ اس وقت پروجیکٹ کون سا چل رہا ہے اور کدھر پیسے کی ضرورت ہے. یہ آپ اس طرح سمجھیے کہ آپ پیرس حکومت کو پوچھئے کہ آپ کے پورے پیرس یا پورے فرانس میں کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ہمیں ذرا بتائیے. تو کیا آپ کے لیے ہر چھوٹا بڑا پروجیکٹ نہیں وہ کھول کے دکھا دیں گے؟ اسلام کو ہر وقت گرو کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو موجود ہے اس کو کھاد دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پہلا پودا کچا ہوگا تو اس کو پکا کریں گے، اور جدھر ہے ہی نہیں دھوپ، جدھر سایہ نہیں ہے تو ادھر نئے پودے لگائیں گے نا. تو جب اسلام کی ایکسپینشن، میں ایک لفظ میں اگر بتا دوں تو میرا لیے بات واضح ہے، ایکسپینشن. آپ چاہتے ہیں اسلام ایکسپینڈ کرے تو بنیادیں تو ڈل گئی، تو اب اس کے اوپر ملٹی سٹوریز تو چاہیے نا. یعنی اتنے پروجیکٹس کے، اور اگر آپ دیکھیے کہ ان حکومتوں کو، اگر ہم جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک روپیہ ٹیکس کا وہ آپ سے وصول کرتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں لگاتے بھی تو ہیں نا، نظر بھی تو آتا ہے. تو اگر آپ کو جن ملکوں میں نظر آتا ہے وہاں خوشی سے دے بھی دیتے ہیں، روتے دھوتے دیتے تو ہیں نا. اور جن ملکوں میں آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر آپ کو حق ہے پوچھنے کا کہ بتاؤ بھائی وہ جو ٹیکس کی منی تھی وہ کدھر گئی. تو جس آنکھ کو دکھتا ہے اس کو تو سوال کوئی نہیں ہے، اور جس کو نہیں دکھتا اس کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے ہر طرح سے اللہ کے نبی کو دیا. یہ نہیں کبھی پوچھا کہ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق ہو گئی کیا. تو چلے جی مال کی بات ہے کیونکہ اس پہ لمبی بات کا وقت نہیں ہے، اور ایک ایک صحابی کی اگر کہانیاں صرف آپ کو بتا لوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک نہیں دو نہیں 9 بار، یہ دیکھیں میری انگلیاں، یہ 9 بار 1 to 1 ایک بار اٹھے. اللہ کے نبی 100 اونٹیں، اونٹ سامان پالان، پالان کہتے ہیں وہ جو اونٹ کے اوپر ایک لکڑی کا ڈبہ نہیں ہوتا، ادھر بھی سامان ادھر بھی سامان، یعنی پورے سامان سے بھرے ہوئے، جس کو آپ کہتے ہیں لوڈڈ. آپ کسی کو خالی فون نہیں دیتے، اس کے اندر لوڈ کرا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی پیکج ڈلوا کے دیتے ہیں. ایک بار، پھر 2 بار، پھر 10، 9 دفعہ اللہ کے نبی نے صاحب عثمان کے لیے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. اور عثمان کی تسلی کوئی نہیں، وہ پھر کھڑے ہو گئے، ان کو نظر آ رہی تھی اپنی روکڑ، ان کو اپنی سٹیٹمنٹ دکھ رہی تھی، ان کو کسی جگہ رکھا پڑا دکھ رہا تھا پیسہ کہیں، انہوں نے کہا ادھر جو پڑا رہنا ہے تو چلو تبوک کے سفر میں لگ جائے. لے لیا. تو کیا چلا گیا؟ کیا آپ نے سنا کبھی کہ ابو بکر سے حضرت عثمان جب دنیا سے گئے تو کنگال تھے؟ اور آپ نے کبھی یہ سنا کہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ جب مال دے کے آ گئے نا ابو بکر تبوک کے بعد، تو پھر بیوی بچے سڑک پہ رول رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی لو دو اور اللہ کے راستے میں، اب میں کدھر جاؤں. واللہ ہی کبھی آپ نے سنا؟ آج تک میرے گناہ گار کانوں نے نہیں سنا کہ جو اللہ کے راستے میں سارا بھی دے دیں، حالانکہ اس کا حکم بھی نہیں ہے،
اور نہ کوئی دیتا ہے اور کچھ دے گا پھر بھی اس کا مرنا جینا موجود ہے. اور کہا کہ تم سارا نہ دو کہ اپنے بچوں کو کنگال کر دو. تو ہر ایک کے حالات فرق ہوتے ہیں نا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس نے سارا دیا وہ خالی رہے. اس سے 69% پھر زیادہ آ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ڈیم ہوتا ہے نا تو ڈیم میں پانی اکٹھا کرتے ہیں تاکہ کبھی کسی جگہ مشکل پڑی، ڈراؤٹ آ گیا اور قحط سالی آ گئی تو ادھر کا گیٹ کھول دیں گے تو پانی نکال دیں گے. یہ ہوتا ہے ڈیم. مومن جو ہے نا اس کا کام ڈیم والا ہوتا ہے. میں اپنی زندگی کو تو یہی اگر سمجھوں تو مجھے سمجھ آیا. آپ اپنے ریسورسز کو ادھر 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 چھوٹی 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 ندی نالیوں میں رکھیں گے تو پتہ نہیں وہ کدھر چلی جائے گی. ہو سکتا ہے گلیوں میں پانی بکھر جائے. آج ہم دین کے کام یا دین کے بال گانے میں بالکل نہیں خیال کرتے. ایک ہی گلی ہے، اس کے چاروں کونوں پہ 4 مسجدیں بنی ہیں اور ہر ایک کہتا ہے جی ہم سے زیادہ آپ کے پیسے کا کوئی محتاج ہی نہیں ہے. اور پھر چاروں نے ایک ہی دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرنی ہے. آپ ڈیم کیوں نہیں بنتے؟ یہ اللہ نے مجھے ایک بینک دے دیا. یہ بینک ہے واللہ، یہ الاخرہ انلمیٹڈ بینک ہے. دیکھیے آپ نے بینک میں 10 سال سے پیسے رکھے، 5 میں رکھے، سال میں رکھے، تسلی آپ کو بھلا کیا ہے؟ جس دن جاؤں گی مل جائیں گے، ختم. گھروں میں چوری ہو جائیں گے، وہاں چوری نہیں ہوتے. چلے اگر کسی بلا سود کاروبار میں لگائیں تو پروفٹ بھی آئے گا. دیٹ از یور انویسٹمنٹ، دیٹ از یور انویسٹمنٹ. تو صحابہ نے بہت کچھ کیا. اس سے زیادہ کیا کہوں؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ صحابہ پہ فٹ ہوتی ہے باتیں. وہ اپنی ذاتوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں بچاتے تھے. انہوں نے اپنے لیے بھی کچھ بچایا ہوتا تھا نا تو آ کے الآخرہ بینک میں جمع کرا دیتے تھے. پھر ایک سوال کسی کی طرف سے مجھے آیا تھا کہ شاید کسی ایڈمن نے کہا کہ آپ اس میں انویسٹ کریں. تو انویسٹمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایٹ اینی کاسٹ آپ اور میں کسی بھی نیکی کے حصے میں حصے دار ہوتے ہیں نا، ایٹ اینی کاسٹ. ایک شخص کھجوروں کی ایک مٹھی ساری رات کنواں چلا کر لایا، وہ اس کی راس تھی. اللہ کے نبی نے اس کو پوری ڈھیری کے اوپر سجا دی جو تبوک کے سفر کے لیے سامان رسد تیار ہو رہا تھا، اور کہا کہ آج مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں یہ غالب آ گئیں. محنت تھی نا، کچھ نہیں ہے ان کے. حشر میں آپ پڑھیں گے آگے ایک اور بھی قصہ آئے گا. تو قصہ مختصر واٹ ایور وین ایور ہو ایور. یہ تو ٹینڈر کھلتے ہیں. میں تو کہتی ہوں یہ ٹینڈر کھلتا ہے. آپ اور میں جلدی سے اس کا لیجئے. ٹینڈر بھی کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، مجھے صحیح نہیں ویسے سچی بتاؤں پتہ ہے، لیکن کچھ ایک مواقع ہیں، یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ایک اپرچونٹی تھی تبوک، حنین ایک اپرچونٹی تھی، احد ایک اپرچونٹی تھی، اور صحابہ نے ادھر کبھی بچا کے نہیں رکھا اور واپس مل جاتا تھا ان کو. واللہ جتنا دیتے تھے. اگر کسی جنگ میں فتح ہوتی تھی نا، مال غنیمت صحابہ میں بڑھتا تھا. مہاجرین ہوتے تھے، مجاہدین ہوتے تھے، وہ سب کچھ مل گیا. ابو بکر نے اگر اپنے گھر کا سامان دیا تو اللہ کے نبی کے آنکھیں بند ہوتے ہی ابو بکر خلیفہ بن گئے. اور جب خلافت ملی تو اس وقت کپڑے کی بورا لے کے تو کندھے پہ باہر نکل گئے. یعنی مراد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے کام کا وقت آیا تو کپڑا بیچنے نکل گئے. تو ساتھیوں نے کہا آپ کدھر چلے؟ کہا کہ میرا کام ہے، میں کھاؤں گا کہاں سے کماؤں. انہوں نے کہا اگر آپ ادھر جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے، انسان تو انسان ہے. پھر وہاں بیٹھ کر پہلی دفعہ صحابہ نے شورا نے مشورہ کیا کہ ابو بکر کا وظیفہ لگائیے. وہاں سے پھر خلیفہ کا وظیفہ شروع ہوا. اور اتنا لیتے تھے کہ جس میں ایک دن اگر بیوی نے کھیر پکا دی ہے کہ آپ کو بڑی پسند ہے تو اس کا تھا کہ ہمارا خرچہ کم ہو سکتا ہے، کم کر دیا. اور ساری زندگی جو کوتے لائے موت پہ کھاتے رہے، تھوڑا بہت کھائے. جس دن دنیا سے جانے لگے اپنی ساری چیزیں پکڑ کے جو لی تھی بیت المال میں ڈال دی. عمر بول اٹھے کہ ابو بکر آپ کیا معیار سیٹ کر کے جا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں اس پہ پورا اترے گا. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. ان کے لیے مال میل تھا. لکھ لے جب آپ کا دل کسی سے جڑ جاتا ہے نا، جب آپ کسی کاز کا حصہ ہو جاتے ہیں تو وہ میل بنتا ہے، کچی چیز ہوتی ہے. تو بہرحال کبھی پیچھے نہیں ہٹے. دوسری قربانیاں جو آپ نے دیں صحابہ نے وہ جسمانی قربانیاں تھیں. جسم کو بچایا نہیں، پسینہ بہانا پڑا، پسینہ بہایا، خون بہانا پڑا، خون بہایا، مشقتیں برداشت کی.
آپ آج بھی صحابہ کی وہ تکلیفیں پڑھیں تو حساس دل والا اس کی آنکھ خشک نہیں رہتی، اور وہ ہمیشہ اسی پہ رہے۔ اس میں سب سے پہلے نام بلال کا آتا ہے۔ آج آپ اور میں بلال کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں تو لگ پتا جائے گا کیا کیا واقعات ہے۔ بھوکا پیاسا رکھ کر تپتی ریت پہ ان کا مالک جو تھا ان کو لٹاتا تھا، اور ان کی زبان پہ احد اور احد تھا، اور کہتا تھا بولو لات اور عزا معبود ہے، اور یہ کہتے تھے احد اور احد۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے آپ کو ایسی سخت گرم ریت پر لٹا رکھا ہے کہ جس پر گوشت کا ٹکڑا بھی اگر رکھ دیا جاتا تو وہ بھن جاتا۔ آپ گوشت کو باربیکیو کرتے آگ پہ رکھ کر، اور آپ اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ نے دیکھا کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، نہ اس کے ماتھے پہ کوئی شکن آ رہی ہے اور نہ اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو یہ بھی برا لگا تو غصے میں آیا، کہنے لگا اس کو اتنی سزا دو کہ یہ اللہ کا نام لینا اور محمد کا نام لینا چھوڑ دے اور ہمارے معبودوں کا نام لے۔ مارتے رہے، پیٹتے رہے، سارا دن کہتے ہیں کہ لوہے کی زرہ اس کو پہنائی، اب ظاہر ہے کہ لوہا گرم ہوگا نا، ان کو لوہے کی زرہ پہنائی، کپڑے اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور مارتے رہے۔ شام ہو گئی لیکن بلال کی زبان پہ لفظ احد تھا، احد تھا، احد تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کرتا کہ جاؤ اس کو مکے کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرو، جیسے پیٹس کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گوشت ان کا بھی تھا، ہماری آج تن آسانی ہے، ذرا سی بات سن نہیں سکتے، ذرا سی برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر لمبی لسٹ ہے۔ نابینا ہو گئی تھی ایک لونڈی اسلام قبول کرنے پہ، لوگ ہینڈی کیپ ہو گئے تھے اسلام کے لیے جسمانی قربانیاں دیتے ہوئے۔ حضرت سعد کو دیکھ لیجئے، اور میں ان کی بھی بات نہ کروں، 3 سال شاب ابی طالب کے اندر تو محمد مصطفیٰ بھی تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ جو بالکل اب بڑھاپے کی طرف مائل تھی وہ بھی اس میں تھی۔ تو یہ قربانیاں تھیں۔ یہ آپ کو جو بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کتنی نرم کرسیوں پہ بیٹھے، میں کتنی نرم بیٹھی، کتنا کچھ آپ نے میری خدمت میں رکھا ہوا ہے، تو یہ 2 سے 2.5 گھنٹے، 2.5 سے پونے 3 گھنٹے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آنسو، مجھے آپ کا تو نہیں یقین، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن عموماً لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جی جائیں گے، وہاں بڑا بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو میں نے نہیں ایک دن دیکھا، کسی کے چہرے پہ ناگواری میں نے نہیں دیکھی، اس لیے میں بھی ریلیکس ہوتی ہوں۔ الحمدللہ آپ بہترین گروہ ہیں جن کے ساتھ میں دورہ قرآن کرا رہی ہوں، الحمدللہ، اور بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں مثال کی بات آج آپ کی ہی کروں گی نا۔ ہم اتنی نرم گاڑیوں پہ، آرام دہ گاڑیوں پہ بیٹھے آئے، اگر آپ پیدل آئے تو جوتے کتنے نرم تھے، ٹرین میں آئے، بس میں آئے، کیا مزے کی سفر ہے، اور صحابہ کی جسمانی قربانیاں دیکھے تو رونا آتا ہے۔ چلیے اس کو بھی پیچھے کریے، تیسری قربانی، روحانی قربانیاں۔ یہ سب سے مشکل ہوتی ہیں، جب روح گھائل ہوتی ہے نا تو جسم کے گھائل ہونے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اذیت، ٹارچر، تھریٹس، رشتوں کا ٹوٹنا، دوسروں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، وہ گھر ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا۔ آپ صرف جا کر ابو سلمہ اور ام سلمہ کی ہجرت کا سفر دیکھ لیجئے۔ گود کا بچہ، بیوی کو مکے والے اس کے لے گئے، بچے کو کون لے گیا؟ اگر آپ ان کا قصہ پڑھیں جا کر تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ 1 سال تک حضرت ام سلمہ اپنے شوہر اور بچے سے دور رہیں، اور ابو سلمہ کہیں، ام سلمہ کہیں، اور بچہ کہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کے بعد ہجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا ہے، اولین مہاجرین میں تھے۔ آپ سنا تو کریں، پڑھا تو کریں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم تو 1 گھنٹے کے لیے بچے کو بیبی سٹنگ میں نہ دیں، اور کہاں پھر وہ کیا حالات ہوئے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کی ہجرت ہے، جسم پہ کپڑے صرف ایک قمیض بچی ہوگی وہ پہن کر پہنچے، سارا کچھ لوگوں نے لے لیا۔ حضرت خنسا کو دیکھ لیجئے، حضرت سعد کو دیکھ لیجئے، ماں ناراض ہو گئی۔ سورہ لقمان میں آتا ہے، اور آج کی بھی پارے میں آ رہا ہے سورہ احقاف میں، کہ وہ دور تھا کہ جب بچے اور ماں باپ پلگ ہوئے جا رہے تھے اسلام کے نام پہ، تو آپ سے مجھ سے اگر چھوٹی سی باتیں نہیں برداشت ہوتی، ماتھے پہ شکنیں آ گئیں، میری دوستیں آپ مجھے نہیں پسند کرتی، پھر مجھے پارٹیوں میں نہیں بلا رہی، اور آپ خود ہی احساس کمتری میں جا رہے ہیں، تو صحابہ کو جان لیجئے۔
اور پھر یہ تو چلیے روز روز کا تھوڑا کام تھا نا. چوتھی قسم کی قربانی تھی جانی قربانیاں. جانیں دی لوگوں نے. پھر اسلام کے پودے کے اندر بہار آئی, یہاں پھول کھلے. آپ دیکھیے کہ جابر کے والد شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کے پاس جابر آ کر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے احد کے دن اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی اگر میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. یہ سنتے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھائے, کھجوریں پھینکی, لڑائی میں مشغول ہوئے اور شہادت پا گئے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح آپ وہ بدر کے کیا احد کے 70 شہداء کو دیکھ لیجئے. جانیں گئی ہیں نا. یہ خون لگا تو پھر ہی کہیں ہوا, اور یہ کوئی پہلے دن نہیں لگا. یہ مت سوچے کہ اسلام صرف مجاہدہ دکھاتا ہے, یہ تو بہت کی باتیں ہیں. 13 سال کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ کے نبی کے ساتھی چند مارکوں میں کھڑے ہوئے. دیکھیں نا, جتنی بھی جنگیں لڑی گئی, بڑی بھی چھوڑ, وہ کتنی ہوں گی؟ صحابہ کرام تو 365 دن کے مومن تھے, اور اس میں کہیں جان, کہیں مال, کہیں رشتے, کہیں ناتے, یہ سب دینا پڑتا ہے. اور چھٹی قربانی خواہشات کی قربانی تھی. انسان میں جو خواہش ہے نا, یہ بہت ویک پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے کسی چین کا وہ کنڈا جو ڈھیلا ہو گیا. چین کہاں سے ٹوٹتی ہے؟ جہاں اس کو دب لگی ہوتی ہے. چوڑی آپ کی کہیں سے اٹک گئی تو وہاں کسی جگہ آ گئی نا, وہیں سے ٹوٹے گی. خواہش وہ کمزور لمحہ ہے, وہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ ٹوٹتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ خواہشوں کے نام پہ تو دیندار بھی بڑے مختلف روپ میں ہوتے ہیں. آپ مت سوچیے کہ خواہشیں دنیا والوں کی ہوتی ہیں. دین والوں کی جو خواہشیں, اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں ہماری دینی خواہشوں سے بچا کے رکھے, اور ڈومیننسی اور دوسری چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. ہر موقع پہ صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی خواہشوں کو قربان کر رہے تھے. اللہ کا نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, جب احد کے لیے نکلے تو اپنی بیوی کے پاس تھے, چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے, فجر سے پہلے نکلے ہیں. اگر یہ ساری خواہشیں نہ خواہشیں پوری کی جاتی تو اسلام کے پودے پہ یہ بات نہ آتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں ارمان ہے سینے میں, خواہشیں پھر بدل جاتی ہیں. صحابہ کی خواہشات اپنی ذاتی زندگی کی نہیں رہ گئی تھی, بلکہ اللہ کے دین کی ہو گئی. آپ کی ہر جائز خواہش اللہ کا دین پوری کرتا ہے. لوگوں کو فن اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے دین میں فن نہیں. آپ ادھر آئیں اتنے دن, آپ کو اچھا لگا نہیں؟ اچھے کپڑے پہنے آپ نے کہ نہیں؟ صاف ستھرے ہو کے نکلے کہ نہیں؟ کوئی بری بات تھی؟ آپ کو کسی کے لیے تھوڑی پہنتے ہیں. آپ تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو نیند کے خمار سے دور کرنے کے لیے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام کو عزت دینے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جائز خواہش اللہ تعالیٰ اس میں پوری کر دیتا ہے. اب آخری بات کر دیتی ہوں تاکہ ہم پارہ بھی شروع کریں ٹیکسٹ کے ساتھ. اور وہ کیا ہے کہ آخر وہ کیا اسباب تھے. اصل تو میں یہ چاہیے نا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بریانی بڑی مزے کی, وہ اچھی, وہ کہتے ہیں جلدی بتاؤ ڈالا کیا, طریقہ کیا ہے, ریسیپی کیا تھی. تو وہ اسباب جس کی وجہ سے صحابہ ناقابل تسخیر ہو گئے تھے. نمبر 1, دین سے سچی محبت. نمبر 2, اللہ سے سچی محبت. نمبر 3, محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. پھر نمبر 4, احساس ذمہ داری. they were responsible. ذمہ داران کے درجے پہ پہنچ کے بندہ غیر ذمہ داری کا اظہار کرے, منہ پرنے گرے گا. پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ کے بر گرنا, منہ پرنے گرے گا. کیونکہ غیر ذمہ دار شخص کو تو یہ دنیا کبھی جگہ نہیں دیتی. اور پھر قیامت کے دن کی گرفت کا خوف, ایمان بالآخرہ. اور 5ویں چیز لے لیجیے, آخرت کے انعامات کے حصول کی تمنا. یہ 5 انگلیوں پہ 5 موٹیوز اپنے جا کر ڈھونڈ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی وہ کام لے گا. یقیناً اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے اندر پازیٹیو دکھی ہوگی. تو چند جملوں میں محاسبہ کیجئے. صحابہ کے ساتھ میں اپنے آپ کو ریلیٹ کروں تو میں کدھر کھڑی ہوں؟ آج میں کتنے پانی میں ہوں؟ کیا مجھے دین سے محبت ہے؟ کیا مجھے اللہ سے محبت ہے؟ کیا مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ کیا مجھے معاشرے میں اس وقت بدترین صورتحال جو پیش ہے اس میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ آج پورے گلوب پہ جو مسلمانوں پہ باتیں ہو رہی ہیں, چھن رہی ہیں, کیا مجھے اس کی شرمندگی ہے؟ کیا میں قیامت کے دن کی جواب دہی کے لیے
خود کو تیار پاتی ہوں، اور کیا جنت کو پانے کی خواہش ہے میرے اندر؟ اگر آپ اس سب پہ پازیٹیوز ہیں تو الحمدللہ۔ اور ایک آخری سوال کہ اگر اللہ کے نبی کے دور میں پیدا کر دی جاتی تو کیا میرا لائف سٹائل، میرا تھاٹ آف پیٹرن یعنی میری تھنکنگ پیٹرن، میری سوچ اور میری زندگی ایسی ہی ہوتی جیسی آج ہے؟ تو جو پیچھے کام نہیں صحیح کرتے نا، وہ سامنے بھی کوئی نہیں صحیح کرتا ہے اگر ان کو جوابدہی کا احساس نہیں ہوتا، اور جنہوں نے سامنے ٹھیک کرنا ہے وہ پیچھے سے بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے نبی کے ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، اور ہم اس کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج آپ اور میں نہیں بچیں گے، ہماری مسلمانوں کی نسلیں پہلے سے ہی ٹارگٹ پہ ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو وہ کردار نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے قرآن کا، صحابہ کے طور طریقوں پہ چلنے کا۔ بس ایک دو بات اور میں دے کے تو آپ کو لے چلتی ہوں۔ پورے پارے میں ہم جو کچھ پڑھنے لگے نا، تو سورۃ احقاف جو ہے نا، یہ مکی سورت ہے۔ ایک جملہ لکھیے، حق کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس کو میں جلدی سے گو تھرو کرنے کی آج کوشش کروں گی، کیونکہ مکی صورتیں پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں۔ آپ کو آج پارے کے شروع میں کم ڈیٹیل دوں گی تاکہ ہم اپنے ایکسٹرا ٹائم کو ان 3 مدنی صورتوں پہ لگا سکیں جو مستقل آ رہی ہیں، سورۃ محمد، پھر سورۃ فتح، اور پھر سورۃ حجرات۔ سورۃ محمد جس کو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں، سورۃ فتح جو مشن کی تکمیل ہے، اور سورۃ حجرات جو ہے نا، یہ ہے جدت کردار، اخلاق سازی، پورا من معاشرہ کیسے بنتا ہے اور اخلاق کیسا ہو، کتنا انسان اپنے اندر کے اوپر کام کرے اور کتنا باہر پہ کام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ تو دعاؤں کی طاقت دیکھیے گا یہاں پہ، یہ دعا کی طاقت ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی۔ تو آئیے ذرا دیکھیے اس پارے کی تھیم دعاؤں میں سے ایک خوبصورت دعا جو جدت کردار دے گی، جس سے نسلوں کی بہترین تربیت ہوگی۔ اور میں خود بھی کہتی ہوں اکثر کہ اب کم از کم ایک آدھی نسل ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ جو اس وقت کی نسل ہے نا، یہ خلت و عملاً صالحاً ہے، جن کو ادھر سے صحابہ والی باتیں بھی سنائی جاتی رہیں اور ساتھ جا کر ان کو کفر کے ماحول میں بھی پھینک دیا جاتا تھا۔ نئی نسل جب گودوں کے بچے ہیں نا، ان ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کی تم نے اچھی تربیت اگر کرنی ہے تو اسلاف کی ماؤں کا حال پڑھو۔ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے، کن ماؤں کو اللہ چنتا ہے، لیکچر بھی موجود ہے ویب سائٹ پہ، اور اسی طرح نیک ماؤں کا مثالی کردار ایک سیریز ہے ہمارے پاس جس میں ماؤں کا مثالی کردار ہے۔ تو اگر آج اس پارے کو ہم جدت کردار کے ساتھ لا رہے ہیں تو آج اس کو تھیم میں ڈالیے، ایک طرف اپنی اصلاح اور ایک طرف اپنی اولادوں کی اصلاح۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سورۃ الاحقاف کی آیت 15 کا اگر ٹاپک لکھنا چاہیں تو لکھیے 40s کا ہونے پہ یہ دعا مانگو۔ 40 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب انسان 2 نسلوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، عموماً اپنی شادی ہو چکی ہوتی ہے، بچے ہو کر تقریباً آپ کے قد کے برابر ہونے والے ہوتے ہیں، یعنی 10-12 سال کی عمر۔ اب اس میں کیا تھا کہ اپنے بچے آپ کے بڑے ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، گروئنگ ایج ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو اپنے ماں باپ جو آپ سے کم از کم بھی ہیں تو 20 سال تو بڑے ہوں گے نا، اگر آپ فرسٹ چائلڈ بھی ہیں 25 سال بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ 40 کے ہوئے تو 50 60 65، ماں باپ 65 پلس ہو چکے ہوتے ہیں، جس میں ٹیمپر لوز ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ روایتوں کے مقلد ہوتے ہیں، وہ خاندانی رسم و رواج طور طریقوں پہ اتنے اٹکے ہوتے ہیں، وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اب ایسے وقت میں یہ دعا پڑھیے، یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت سا سسٹم ہے نا کہ پہلی نسل ذرا وہ درخت کے پرانے ہونے کی صورت میں آتی ہے تو نئی کونپلیں چل پڑتی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ 2 نسلیں دیتا ہے۔ 40s میں بچے کا سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ ماں باپ کو برداشت نہیں کرے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے، اولاد کی تربیت کرے، اور ماں باپ کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کی طرف لگانے کا، جوڑنے کا اہتمام کرے، ان کے بھی دین اور اسلام کی بہتری کرے، اور جتنا زیادہ آپ اس پہ عمل کریں گے آپ کا گھر ہوم سویٹ ہوم ہوگا۔ چلتے ہیں دعا کی طاقت۔ ہم آئینہ دیکھنے کی ایک دعا بچپن سے پڑھتے ہیں، کس کس کو آتی ہے؟
تو اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اچھی طرح تخلیق کیا بس میرے اخلاق کو بھی سنوار دے۔ یہ دعا ہم پڑھتے رہیں گے خاص طور پہ سورۃ حجرات کے دوران، کہ ہم نے اپنے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ دوسرے حسن کو بھی خوبصورت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے حسین و جمیل بنا دے۔